अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है जिंदा। तो आइए शुरू करते हैं। रात का आखिरी पहर था। बादलों की खनगरज और बिजली की कड़क इसे मज़ीद खौफनाक बना रही थी। नीम तारीक कमरे में मौजूद नाजिया अपने बिस्तर पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। वो इस मौसम से बहुत खौफज़दा रहती थी। बचपन में तो वो हमेशा अपने बिस्तर में दुबक कर थर थर काँपने लगती। बिजली की हर कड़क इसके वजूद में एक लरसा खेज सनसनी तोड़ा दिया करती थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीग जाता और वो गिड़गिड़ाकर मौसम के मामूल पर आने की दुआएं मांगने लगती। आज भी मौसम वैसा ही था, लेकिन नाजिया साकित बैठी थी। आज इसे कोई पीछे खौफज़दा नहीं कर रही थी। खौफ, खुशी, गम, उदासी, मौसम की शिद्दत महसूस करने का ताल्लुक हमेशा इंसान की अंदरूनी कैफियत से होता है और नाजिया के अंदर इससे भी बड़ा तूफान बरपा था। इसकी हस्ती, शनाख्त और इज़्ज़त नफ्स मस्क करती गई थी। जाने कौन लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी इनके लिए सुख और खुशियाँ लाती है। मैं आखिरी दफ़ा कब हंसी थी? आखिरी दफ़ा कब खुशी हुई थी भला? इसने जहन पर बहुत जोर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात याद आके ही न दी। बोझल दिल से वो बिस्तर से नीचे उतर आई। फर्श पर बिछे कालीन भी मौसम की शिद्दत से यक था। वो इस ठंडक से बेनियाज कमरे की खिड़की में जा खड़ी हुई और शीशे से बना एक पट नीम वा कर दिया। ठंडी हवा का एक बर्फीला झोंका इसके जिस्म में फुरेरी दौड़ा गया। वो इस वक्त किसी भी चादर या स्वेटर से बेनियाज थी। इसकी नज़रें नीचे सहन पर जमी थीं। सहन का वो हिस्सा दानिस्ता तौर पर कच्चा रखा गया था और इसके मुतालिक बहुत से किस्से भी मंसूब थे। हवेली वालों के मातूब और गुनाहगार अफराद की लाशें यहाँ गाड़ी जाती थीं। हवेली की औरतों के कमरे खुसूसी तौर पर इस जानिब बनवाए गए थे ताकि सहन और इससे मंसूब किस्से इन्हें हवेली की रवायात से कभी भी बाकी न होने दें। कच्चे सहन की मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहती चली जा रही थी। ये मंजर देखकर नाजिया के जहन में एक नई सोच ने सर उभारा। जीते जी तो ये लोग इस जिंदा से निकल न सके, लेकिन मरने के बाद इस मिट्टी की सूरत में यहाँ से रिहाई पा रहे हैं। खुशकिस्मती ज़िंदगी में ना मिल सके, लेकिन मरने के बाद किस्मत शायद मेहरबान हो जाया करती है। इसके जहन में उम्मीद की एक नन्ही सी कौपल फूटी। मौत का तस्वुर खौफनाक सही, लेकिन अगर ये ऐसी मेहरबानियाँ लेकर आती है तो फिर लोग इससे इतने खौफज़दा क्यों रहते हैं? हम जैसी जबरी ज़िंदगी जीने वालों के लिए तो मौत एक तोहफा हुई ना। वो ख्यालात की एक नई रूह में बहती चली गई। इन हौलनाक आवाज़ों पर और माहौल पर एक मधुर खुशलहान आवाज़ हावी हो गई। 15 साला रफ़ीक हस्बे मामूल रिकत आमेज़ अंदाज में अजान दे रहा था। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसकी ये आवाज़ और इन अजीम हरूफ की अदायगी हमेशा दिलों के कुफल खोल दिया करती है, लेकिन यहाँ रहने वाले अपनी अना और जहालत के कुफल जाने कब तोड़ेंगे। नाजिया ने खिड़की बंद करते हुए सोचा। वज़ू करने के बाद नमाज अदा की तो काफ़ी देर से रुके आंसू एक तवातुर से बहते चले गए। दुआ में हाथ उठे थे, लेकिन अल्फाज कहीं खो चुके थे। आज आंसू ही दुआ थे और इल्तिजा भी। चाय नमाज लपेट कर रखने के बाद वो लिहाफ में जा लेटी। इसे सुबह का इंतज़ार था, वो सुबह जो इसकी तारीक ज़िंदगी पर मज़ीद स्याही मलने के लिए तुलू होनी थी। हवेली के इस ख़ास कमरे में ऊंचे शिमले वाली पगड़ियों, नोकदार मूँछों और चेहरे पर खौफनाक सख्ती वाले अफराद बैठे थे। इनकी आंखों में सुर्खी थी, जो किसी रत जगह की वजह से नहीं, बल्कि शराब व शबाब के संग गुजरे लम्हात की बदौलत थी। इनके जुस्से ताकतवर थे और तासुरात नहायत दुरुस्त। इस किस्से को आज यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए बख्तियार। हवेली की इज्जत थी, इसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रही है, और अगर हमने कोई नरमी या रियायत दिखाई
تو آنے والی نسلیں ہمارے نام پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ بختیار کے سامنے بیٹھے چودھری شہریار نے اپنے بھاری بھرکم لہجے اور کرخت آواز میں کہا۔ بختیار اس کا چھوٹا بھائی تھا، سخت مزاجی اور سپاکی میں وہ اسے 2 ہاتھ آگے ہی تھا، لیکن شہریار اس پر ہمیشہ اپنا دباؤ برقرار رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی جی، ہماری حویلی میں ایسا گند خانہ نہیں کھلنا چاہیے، بختیار نے جواب دیا۔ اگر آج اس فساد کی جڑ کو یہیں ختم نہ کیا گیا تو کل کلاں کو ہماری آئندہ نسل میں کمینوں کا خون بھی شامل ہو جائے گا اور ہم اپنی لا علمی میں اس غلاظت کو چومنے چاٹنے پر مجبور ہوں گے۔ دائیں جانب بیٹھے چودھری اشرف نے حقارت سے کہا۔ وہ بختیار کا برادر نسبتی تھا۔ اوئے، تم لوگوں نے مجھے کیا بے غیرت سمجھ رکھا ہے جو زنانیوں کی طرح تانے دے کر اکسانے کی کوشش کر رہے ہو؟ بختیار بھڑک اٹھا۔ بڑے بھائی کے سامنے تو وہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اشرف کو ہمیشہ بے خوفی سے رگے دیا کرتا تھا۔ وہ کبھی اس کے سامنے اف بھی نہیں کر پاتا تھا۔ بے فکر رہے اشرف، بے فکر رہے، مجھے اپنے نکے بھرا کا پتہ ہے، وہ غیرت کے ان معاملات میں ہمیں کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ شہریار نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اس کا جگرا تو شیر سے بھی بڑا ہے، تجھے یاد ہے کہ بھول گیا؟ یاد ہے چودھری صاحب، سب یاد ہے، اشرف نے بھی معنی خیزی سے جواب دیا۔ اس وقت کمرے میں موجود جالی دار دیوار کے عقب میں سرسراہٹ سی پیدا ہوئی۔ تینوں افراد کے انداز میں واضح تبدیلی پیدا ہوئی۔ گردن میں تناؤ اور چہرے کی سختی مزید خوفناک ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ بدبخت؟ اسے فوراً یہاں حاضر کرو، بختیار نے دروازے کے بیرونی جانب کھڑی ملازمہ کو کہا۔ حویلی کی ملازمائیں یہاں نسل در نسل رہائش پذیر تھیں۔ ایک دفعہ اگر حویلی کی ملازمت ختم کر لی جاتی تو بیرونی دنیا سے رابطہ زندگی بھر کے لیے ختم ہو جاتا تھا۔ وہ حویلی کی دہلیز سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی تھیں۔ یہی حال مرد ملازمین کا بھی تھا۔ یہ روایت سال ہر سال سے چلی آ رہی تھی، جسے ہر آنے والی نسل نے بہت اہتمام سے نبھایا تھا۔ اس صورت میں حویلی کا کوئی بھی راز بیرونی دنیا میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈھلوال کا چودھری گھرانہ علاقے کے باسیوں پر اپنا رعب و دبدبہ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ جالی دار دیوار کے عقب میں سرسراہٹ خوفزدہ سرگوشیوں میں ڈھلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازمہ نازیہ کو اپنے ساتھ لے کر چلی آئی۔ وہ ایک بڑی سی چادر میں لپٹی تھی، چہرہ بھی اسی چادر کی اوٹ میں پوشیدہ تھا۔ بختیار نے ملازمہ کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ اپنے جسم کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے الٹے قدموں لوٹ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ہاں چھوکری، تو جانتی ہے نا کہ تجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں، گھونگھٹ کی آڑ سے آواز آئی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی حویلی میں یہ پاکھنڈ مچانے کی؟ بختیار خرا کر بولا۔ بیٹی کو دیکھتے ہی اس کے وجود پر لگے کئی پرانے زخموں کے منہ بھی کھل گئے۔ میں بے گناہ ہوں، نازیہ نے سکون سے کہا۔ اوئے، تیری ایسی کی تیسی، ہمارے سامنے مکر کرتی ہے، منہ پر ہی جھوٹ بولتی ہے۔ کہاں سے آیا تھا وہ کڑا تیرے پاس؟ اشرف نے بھی بھرپور کرختگی سے کہا۔ میرے پاس بہت سے زیور موجود ہیں، میں نے ان کا کبھی حساب نہیں رکھا۔ اس کی آواز کا ٹھہراؤ ان تینوں کو جھلسا رہا تھا۔ شہریار نے طاق میں رکھا غلاف میں لپٹا قرآن پاک اٹھایا اور اسے نازیہ کے سامنے کر دیا۔ اس مقدس کتاب کی قسم اٹھاؤ اور پھر کہو کہ میں بے گناہ ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ قسم یہاں پر کوئی اور بھی اٹھائے گا، اس نے تن کر کہا۔ شہریار اس کی جرأت پر دنگ تھا۔ بختیار ایک جھٹکے سے اٹھا اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گری۔ اس کا سر وہاں موجود ایک منقش میز سے ٹکرا گیا۔ مجھ سے پہلے اس مقدس کتاب کی قسم کوئی اور بھی اٹھائے گا اور وہ اسی کمرے میں موجود ہے۔ اصل گناہ گار میں نہیں، کوئی اور ہے، نازیہ نے بے خوفی سے کہا۔ بختیار کو مزید تیش آ گیا۔ اس نے میز پر رکھا اپنا پستول اٹھایا اور جھٹکے سے اس کی جانب مڑا۔
نہیں نہیں، خدا کے لیے ظلم نہ کرو، اس کی بات تو سن لو پہلے۔ جالیوں کے عقب سے ایک بلکتی ہوئی آواز آئی۔ یہ نازیہ کی تائی کی تھی، جس نے 5 سال کی عمر میں اس کی ماں کی وفات کے بعد اسے ماہی کی طرح پالا تھا۔ چپ کرو تم لوگ، اگر یہاں کسی نے ہچر مچر کی تو اس بندوق کا سارا بارود اس کے سینے میں اتار دوں گا، شہریار نے سرد مہری سے کہا۔ بڑے بھائی کا خاموش اشارہ پاتے ہی بختیار نے ٹریگر دبا دیا اور 3 گولیاں نازیہ کے سر اور جسم میں اتار دیں۔ اس کا وجود چند ثانیوں کے لیے پھڑکا اور پھر ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ اس ماسٹر کو بلواؤ، بختیار نے چلا کر ملازم سے کہا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، سیاہ پستول کی نال مزید لہو چاٹنے کے لیے بےتاب نظر آ رہی تھی۔ نازیہ کی لاش وہاں سے اٹھوا دی گئی۔ حویلی کی سب خواتین اب وہاں سے جا چکی تھیں۔ ان خواتین میں اشرف کی 2 بیویوں کے علاوہ شہریار اور بختیار کی 3 بیویاں بھی شامل تھیں۔ اولاد کے معاملے میں البتہ وہ خاصے قحط کا شکار تھے۔ شہریار کے 2 ہی بیٹے تھے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر میں رہتے تھے۔ اشرف کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی عمر ابھی 5 سال ہی تھی۔ ان دنوں وہ سنجیدگی سے تیسری شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نازیہ بختیار کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس سے پہلے اس کا ایک بیٹا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے 7 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ چکا تھا۔ شہریار کے حکم پر ایک ملازم کمرے میں شراب کی چند بوتلیں رکھ گیا۔ بختیار نے اپنے لیے ایک پیک بنایا اور اس آتشی سیال سے اپنے وجود میں بھڑکنے والی آگ کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص دوسرے ملازم کے ساتھ اندر چلا آیا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ سر کے بال خضاب زدہ تھے، آنکھوں میں ہمہ وقت سرما لگائے رکھتا تھا۔ آؤ ماسٹر صاحب، ہم تمہیں ہی اڈیک رہے تھے، اشرف نے اکھڑ انداز میں کہا۔ دیکھ بھائی ماسٹر، ہم جو پوچھیں گے اس کا سچ سچ جواب دینا، ورنہ تیری بوٹیاں چیل کوؤں کو کھلا دیں گے، بختیار نے کہا۔ میں سچ کہوں گا سرکار، قسم مولا کی۔ تو نے وہ کڑا کس کے ہاتھ میں دیکھا تھا؟ مولوی کے بیٹے رفیق کے ہاتھ میں۔ اس روز میری طبیعت کچھ خراب تھی، میں دھوپ میں جا کر لیٹ گیا تھا، بچے آس پاس ہی موجود تھے۔ میں ذرا غنودگی میں گیا تو وہ بے فکر ہو کر اپنی بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ میں نے بھی کچھ کہنے سے پرہیز ہی کیا، مجھے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اسی وقت میں نے رفیق کو اپنے ایک دوست سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کسی کڑے کے متعلق بتا کر کہہ رہا تھا کہ یہ خاص لڑکی نے اسے تحفہ دیا ہے، کہتی ہے کہ یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے، ایک تم پہن کر رکھنا، دوسرا میری باہ میں رہے گا۔ تم پاس نہیں ہوگے تو اسی کو تمہارا وجود سمجھ کر دل بہلا لیا کروں گی۔ دوست اس لڑکی کا نام پوچھتا رہا، لیکن رفیق نے کہا کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ یہ سلسلہ بڑے لمبے عرصے سے جاری ہے اور وہ چھپ چھپا کر ملتے بھی رہتے ہیں۔ کڑا بہت قیمتی تھا۔ مجھے تشویش ہوئی تو بڑے چودھری صاحب کے علم میں لے آیا کہ کہیں چوری چکاری کا سلسلہ نہ ہو۔ بس اتنی سی بات ہے سرکار، ماسٹر نے کھکیا کر کہا۔ ماسٹر شرافت علی اس علاقے کے ایک کمرے پر مشتمل اسکول کا اکلوتا استاد تھا۔ حکومت کی وجہ سے وہ اس اسکول کو علاقے میں برداشت کرنے کے لیے مجبور تھے۔ ماسٹر ان کا وفادار تھا، اس لیے مزید تعلیم کے لیے بچوں کو کبھی نہیں اکساتا تھا۔ ڈھلوال میں تعلیم جیسی بنیادی ضرورت پر بھی صرف چودھریوں کا ہی حق اور قبضہ تھا۔ اب کیا کرنا ہے بھایا جی؟ اشرف نے ماسٹر کو بھیجنے کے بعد پوچھا۔ اس مولوی اور اس کے لونڈے رفیق کا سارا خاندان یہاں حاضر کرو، ان کا یوم حساب بھی کر دیتا ہوں۔ بختیار کے سلگتے انداز پر شہریار کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے بھی ایک پیک بنا لیا۔ وہ تینوں شراب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مولوی اور رفیق کا انتظار کر رہے تھے۔ بختیار کی رگوں میں خون ابلتے ہوئے لاوے کی مانند کھول رہا تھا۔ 2 روز پہلے جب اسے نازیہ کے پاس ایک کڑے اور کچھ مشکوک معاملات میں شامل ہونے کی خبر ملی، اسی وقت سے وہ جلتے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رفیق نے حویلی میں نقب کس طرح لگائی۔ وہ مولوی بشارت کی خیر موجودگی
یا طبیعت خراب ہونے کی صورت میں اشرف کی بیٹی کو سپارہ پڑھانے آیا کرتا تھا۔ گھر کی خواتین کا تلفظ زیادہ بہتر نہیں تھا، اس لیے بختیار کی والدہ اپنی زندگی میں ہی یہ ذمہ داری مولوی بشارت کے سپرد کر گئی تھیں۔ تمام معاملے پر گہرائی سے سوچنے کے بعد وہ اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ گھر میں کوئی دوسرا فرد بھی ان دونوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ عشق محبت کے یہ معاملات کسی کے تعاون اور مدد کے بغیر کبھی پروان نہیں چڑھ سکتے۔ آتشی سیال اپنے مادے میں انڈیلتے ہوئے وہ اس درمیانی کڑی کو بھی تلاشنے میں مگن تھا۔ مولوی بشارت کی آمد نے اس کے خیالات میں توقف پیدا کر دیا۔ اس ناچیز کو کیسے یاد کیا چودھری صاحب؟ بشارت نے وقار سے کہا۔ ایک اہم دینی معاملے میں تم سے مشورہ درکار تھا۔ ثانی کی دین میں کیا سزا ہے؟ شہریان نے پوچھا۔ کوڑوں کی سزا ہے، سنسار کرنے کا بھی حکم ہے۔ بشارت کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دینی معاملے میں مشورے کے لیے اس کی بیوی اور رفیق کی موجودگی کی شرط کیوں رکھی گئی تھی۔ یعنی سخت ترین سزا؟ اشرف نے پوچھا۔ جی درست فرمایا۔ بہت شکریہ مولوی، تو نے تو سارا سیاپا ہی ختم کر دیا۔ بختیار نے ہذیانی کے کہا لگایا اور رفیق کے سر میں ایک گولی داغ دی۔ یہ کیا کیا؟ بشارت کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ رفیق کی والدہ غش کھا کر وہیں گر گئی تھی۔ اس بدبخت نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور ہماری طرف سے ہلکی ترین سزا بھی موت ہوا کرتی ہے۔ بختیار خرایا، ایسی مردود اولاد کے باپ کو بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے دوسری گولی بشارت پر چلا دی۔ شہریار نے اپنے خصوصی گارڈز کو بلوا کر لاشیں اٹھانے کا حکم دیا اور نہایت سختی سے تلقین کی کہ انہیں چوراہے میں موجود درخت کے ساتھ لٹکا دو۔ پورے گاؤں میں اس بات کا اعلان کر دینا کہ یہ دونوں باپ بیٹا حویلی میں زیورات چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ انہیں کفن غسل یا کوئی قبر نصیب نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو ہمدردی کا بخار چڑھا تو ان کی قبر میں اس کو زندہ گاڑ دیں گے۔ لاشیں وہیں لٹکی رہیں گی اور چیل کوے ہی ان سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ اس عورت کا کیا کرنا ہے بھایا جی؟ اشرف نے فرش پر بے ہوش پڑی سکینہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ آج سے میرے حرم میں رہے گی۔ اپنے بیٹے کے گناہ کا تاوان ادا کر کے آخرت میں اس کی بخشش کا سامان یہ کیا کرے گی۔ بختیار نے جواب دیا۔ جیو میرے شیر، یہ ہوئی نا بات۔ شہریار اس کی بات پر خوشی سے بھڑک اٹھا۔ اس کے کمرے میں کوئی ملازمہ یا گھر کی کوئی عورت نہیں جائے گی، ورنہ اس کے بد انجام کا ذمہ دار مجھے نہ ٹھہرایا جائے۔ بختیار کا لہجہ پتھریلا تھا۔ اس قتل و غارت گری کے بعد اس کا شملہ مزید بلند ہو گیا تھا۔ ماسٹر شرافت علی اپنے اسکول کے اکلوتے کمرے میں چارپائی بچھا کر لیٹا تھا۔ اس کے ذہن پر 2 روز سے چوراہے پر لٹکتی لاشیں اور ان کی درگت آسیب کی طرح سوار تھی۔ ان لاشوں نے پورے گاؤں میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی تھی۔ مولوی اور اس کے بیٹے پر چوری کے الزامات بھی ایک خوفناک عمل تھا۔ کسی کو بھی ان سے ایسی حرکت کی توقع ہی نہیں تھی، لیکن چودھری خاندان کے ماتوب افراد کے متعلق کوئی بات بھی کیسے کی جا سکتی تھی؟ اس لیے ہر طرف خوف زدہ سرگوشیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ماسٹر بھی انہی خیالات اور اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے میں غرق تھا۔ دروازے پر ہونے والی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ نوارد کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ آپ یہاں؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، اس نے خوشامد کی۔ پیاسا خود کنویں کے پاس چل کر آتا ہے، نوارد نے کہا۔ گناہ گار مت کیجیے، میں تو غلام ہوں آپ کا۔ یہ لو تمہارا انعام، آئندہ بھی یوں ہی کام لیتا رہوں گا تم سے۔ اس نے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی جیب سے نکال کر پھینکی اور باوقار انداز میں چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ بھاری رقم دیکھ کر ماسٹر کی راڑ ٹپکنے لگی تھی۔ نازیہ کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سکینہ مکمل طور پر بختیار کے رحم و کرم پر اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ بختیار کے علاوہ شہریار اور اشرف نے بھی اسے پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
اس درندگی اور غیر انسانی سلوک کے خلاف کوئی بھی احتجاجی صدا بلند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تینوں اپنے اختیارات کی لامتناہی حدود سے واقف تھے، اس لیے کھل کر کھیلنے میں مگن تھے۔ اپنے عیش و طرب میں مشغول وہ حویلی میں ایک ایسے فرد کی سرگرمیوں سے بے خبر تھے جو ان کی گردن دبوچنے کے لیے نہایت خاموشی سے سرنگ بنانے میں مصروف تھا۔ شاید قدرت کی جانب سے ان کی دراز کی گئی رسی کھینچنے کا وقت قریب ہی تھا۔ اشرف کی تیسری شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ حویلی میں ایک نیا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ ان ہنگاموں کو دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ 10 روز پہلے ان در و دیوار نے 3 لاشوں کے علاوہ ایک صوم و صلات کی پابند عورت کی پامالی بھی دیکھی ہے۔ مردانے کی رونقیں اپنے مکمل عروج پر تھیں۔ ہر رات شہر سے آنے والی طوائفیں محفل سجاتیں، شراب کے جام لٹائے جاتے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا۔ بارات کے روز صحن میں شامیانے لگے تھے، سہرا بندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ اسی دوران ایک سایہ تیزی لیکن مکمل احتیاط سے باورچی خانے کی طرف گیا اور ایک جانب موجود بڑے سے پتیلوں میں کسی بوتل سے ڈھیروں سفوف اونڈیل دیا۔ ان پتیلوں میں بادام اور کھوئے سے تیار کردہ خصوصی دودھ تھا جو حویلی کی ہدایات کے مطابق اور روایات کے مطابق سہرا بندی کے بعد مہمانوں کے علاوہ اہل خانہ بھی نوش کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں چند ملازمین آئے اور دودھ شیشے کے گلاسوں میں منتقل کرنے لگے۔ یہ گلاس جہازی سائز ٹرے میں رکھ کر باہر بھیجے جانے تھے۔ مردانے میں ڈھول تاشوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ ڈھول کی تیز ہوتی یہ تھاپ دلوں میں ترنگ جگا رہی تھی۔ اشرف اور شہریار کے خصوصی دوستوں کے علاوہ فہیم اور کلیم کے کئی شہری دوست بھی ڈھلوال کی روایات سے بھرپور اس شادی سے لطف اندوز ہونے آئے تھے۔ باادب ملازمین نے ڈھول کے لیے ذرا آہستہ ہوتے ہی دودھ سے لبریز گلاس پیش کرنے شروع کر دیے۔ ایک ٹرے زنان خانے میں بھی بھجوائی گئی تھی جہاں اس وقت ایک ماتمی سی کیفیت تھی۔ اگلے 15 منٹ میں ریفریشمنٹ کا یہ دور ختم ہوا تو ڈھول کی تھاپ ایک بار پھر جوبن پر آ گئی۔ خوشی سے بڑکے مارتے وہ دیوانہ وار بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھا اشرف ان مناظر سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے پہلو میں بختیار اور شہریار بھی موجود تھے۔ بختیار کے ذہن میں بھی اپنی اگلی شادی کی منصوبہ بندی پروان چڑھ رہی تھی۔ اسی دوران اسے اپنی نظروں کے سامنے چہرے دھندلاتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس کا دل تیزی سے ڈوب رہا تھا۔ اپنی اس حرکت پر اور کیفیت پر قابو پانے کے لیے وہ سامنے میز پر موجود جگ سے مزید دودھ اونڈیل کر پینا چاہتا تھا، لیکن ہاتھوں میں اتنی سختی باقی نہ تھی کہ گلاس تھام سکتا۔ اس نے چہرہ گھما کر شہریار کو پکارنا چاہا تو وہ بھی اپنی گردن سہلاتے ہوئے بے تحاشا کھانستا ہوا نظر آیا۔ اب آخری سہارا اشرف ہی باقی تھا۔ بختیار نے اپنی ساری قوت مجتمع کر کے اسے پکارا۔ اگلے ہی لمحے اشرف کا وجود لڑک کر کرسی سے نیچے گر گیا۔ اس کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ بختیار کو بھی اپنے حلق اور زبان پر کسی سیال مادے کا احساس ہونے لگا۔ اس کا دل متلایا۔ وہ یکدم طہرا ہوا اور کہہ کر دی۔ اس کے ارد گرد خون کا ننھا سا تالاب بن چکا تھا۔ ڈوبتے صحن اور دھندلاتی بصارت میں آخری مناظر سامنے موجود مہمانوں کے کھانسنے اور گرنے کے تھے۔ ٹرین ریلوے پٹری کے سینے پر دندناتی اپنے مخصوص ساز و آواز سے چلتی جا رہی تھی۔ پچھلے اسٹیشن پر بہت سے مسافر اتر گئے تھے اور اب اس بوگی میں صرف 2 ہی افراد بچے تھے۔ ٹرین کی چھک چھک چھکا چھک کا بلند آہنگ ان کے دل کی دھک دھک کے طوفان میں دبتا جا رہا تھا۔ 60 سالہ رحمتیں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے سامنے 12 سالہ پوتا اسلم سکڑا سمٹا سا موجود تھا جس کے چہرے پر خوف اور دہشت ضبط ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ اماں،
ہم نے کہاں جانا ہے؟ سب مسافر تو اتر گئے ہیں، جہاں یہ قسمت لے جائے۔ رحمتیں بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ ہمیں پکڑ تو نہیں لیں گے؟ وہاں اب کوئی بچا ہی نہیں ہے تو پکڑے گا کون؟ رحمتیں کی آواز آنسوؤں سے بھیگی تھی۔ اماں، تم نے کیوں کیا ایسا؟ تم نے اسی لیے وہ گولیاں منگوائی تھی کیا؟ مجھے اگر پتا ہوتا تو کبھی بھی نہ لا کر دیتا۔ اگر بڑے چودھری صاحب کو علم ہو گیا تو وہ مجھے بھی رفیق کی طرح چوک میں لٹکا دیں گے۔ اسلم کی حالت خستہ ہو رہی تھی۔ خاموش ہو جا، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تجھے اسی ٹرین سے نیچے دھکا دے دوں گی، رحمتیں نے سرد مہری سے کہا تو اسلم مزید سہم گیا۔ خانہ خراب کہیں کا، غلامی میں اندھا بہرا ہو چکا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اس منوس حویلی میں اب کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ سب فرعون مجبور ملازم اور بزدل بیویاں اس زندہ سے آزاد ہو چکی ہوں گی۔ وہ سب اسی قابل تھے، ہاں اسی قابل تھے۔ وہ ازیانی انداز میں بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ اسلم اب خاموش ہو چکا تھا۔ رحمتیں کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں اور تصور میں بھی ایسے ہی کئی مناظر اچھل کود کر رہے تھے۔ حویلی میں گزری زندگی اپنی تمام تر نحوست کے ساتھ اسے اب بھی یاد تھی۔ رحمتیں 22 سال کی عمر میں اپنے شوہر کے ساتھ ڈھلوال آئی تھی۔ وہ دونوں ہی 10 جماعتیں پاس تھے۔ سلیم نے چودھری خاندان کی حویلی میں ملازمت کی صورت میں ایک آسودہ زندگی کے بہت سے قصے سن رکھے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ملازمین بیرونی دنیا سے کٹ جاتے ہیں لیکن انہیں اندرون خانہ بہت سی آسائشیں میسر ہوتی ہیں۔ بے روزگاری سے بیزار سلیم کے لیے یہ ملازمت بہت ہی پرکشش تھی۔ اسے ڈرائیونگ بھی آتی تھی۔ چودھری اسفندیار نے معقول تنخواہ، رہائش اور دیگر سہولتوں کے ساتھ ملازمت عطا کر دی۔ وہ بہت خوش تھے۔ آغاز میں چند سال بہت اچھے گزرے لیکن بعد میں معاشرتی زندگی سے محرومی ستانے لگی۔ حویلی کی اندرونی زندگی بھی دھیرے دھیرے اپنی اصلیت ظاہر کرنے لگی تھی۔ یہ خانوادہ عیش و عشرت کا دل دادا تھا۔ چودھری اسفندیار کی کئی بیویاں تھیں اور ان کے باوجود وہ ملازمین کی بیویوں یا بیٹیوں پر دست درازی سے باز نہیں آتا تھا۔ خود رحمتیں بھی جانے کتنی بار اس مردود کے ہاتھوں پامال ہوئی تھی۔ سلیم کو بتانے کی صورت میں وہ اس کی زندگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو کر رہ گئی۔ اسفندیار کے دونوں بیٹے بھی بچپن ہی سے باپ کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ ملازمائیں ان کی دست درازی سے بھی محفوظ نہیں تھیں۔ رحمتیں ہمیشہ شکر ادا کرتی تھی کہ وہ بیٹی کی پیدائش سے محروم تھی۔ اس جنگل نما جگہ پر وہ بیٹی کا تحفظ کرتی بھی تو کیسے؟ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جسے 20 سال کی عمر میں ہی بیاہ دیا گیا تھا۔ ادھیڑ عمری تک پہنچتے پہنچتے رحمتیں نے اس حویلی میں ایسے حادثات دیکھے جن کا تصور اسے آج بھی ہولت دیتا تھا۔ چودھری شہریار نے اپنے باپ ہی کی طرح کئی شادیاں کی تھیں لیکن ایک معاملے میں وہ باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ اس کی حوث پرستی نے بختیار کی بیوی کو اپنی زد میں لے لیا۔ وہ کرم و جلی اپنی بپتا بیان کرتی بھی تو کسے؟ شوہر تو خود ہر روز غیر عورتوں کے ساتھ دادے عیش میں مگن ہوتا تھا۔ شاہدہ پہلے تو خاموش رہی لیکن جب شہریار نے اس پامالی کو اپنا معمول بنا لیا تو اس نے بختیار کو جیٹ کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ شہریار نے نہایت اطمینان سے شاہدہ کو ہی گناہگار ٹھہرا دیا۔ یہ بہت بدکردار عورت ہے، کئی بار مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ میں صرف تیری عزت کی خاطر خاموش رہا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن اس نے تو مجھے ہی ذلیل کر دیا۔ شہریار کے واویلے سے متاثر ہو کر بختیار نے بیوی کو قتل کر کے لاش پچھلے صحن میں گاڑ دی۔ رحمتیں سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں تھی۔ مزید چند سال گزرے تو اس کی عمر کے پیش نظر برچی خانے کا انچارج بنا دیا گیا۔ حویلی کے ہر کمرے میں وہ
آزادانہ آمد و رفت کر لیا کرتی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب اسے کئی گھناؤنے حقائق سے آشنائی ہوئی تھی۔ اسے علم ہوا کہ وہ حویلی نہیں بلکہ گدنما افراد کا ایک جنگل تھی، جہاں اخلاقیات اور انسانیت کی ہر روز دھجیاں اڑائی جاتیں۔ بختیار کی دوسری بیوی زبیدہ کا بھائی اشرف بھی وہیں رہتا تھا اور حوث پرستی میں وہ ان سب کا سردار تھا۔ رحمتیں اس کی نظروں میں چھپی گندگی اور مکروہ عزائم دیکھ کر کانپ جایا کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ چودھری اشرف اس حویلی کی تاریخ میں ایک نہیں بلکہ بہت سے گھناؤنے باب رقم کرے گا۔ وہاں خواتین گھونگھٹ کے بغیر زنان خانے سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، لیکن وہ اپنی بد نظری کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈی لیا کرتا تھا۔ چند ماہ پہلے اشرف کو نازیہ کے کمرے سے برآمد ہوتے دیکھ کر اس کے دل پر قیامت گزر گئی تھی۔ شکاری نے ایک عقاب کی طرح چڑیا کو اپنے پنجے میں دبوچ لیا تھا۔ اس کی تڑپ اور پھڑپڑاہٹ محسوس کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ رحمتیں دن رات کربناک سوچوں میں گھری رہتی۔ بے حیائی کا یہ سلسلہ نسلوں پر محیط تھا اور جانے کب تک ایسے جاری رہتے ہوئے کن حدود تک پہنچنا تھا۔ انہی دنوں مولوی بشارت کی بیماری کے باعث حویلی میں رفیق کی آمد شروع ہوئی۔ 14-15 سالہ وہ لڑکا اپنے معصوم چہرے، سیرت اور کردار کی وجہ سے رحمتیں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ قرآن پاک کا حافظ تھا اور مسجد میں اکثر اذان بھی دیا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر رحمتیں کے دل میں نہ جانے کیوں ایک خواہش سی بیدار ہونے لگتی کہ اس کا پوتا اسلم بھی اسی کی طرح دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر سکے۔ اس کا بیٹا باپ ہی کی جگہ ڈرائیونگ کرتا تھا اور کار کے ایک حادثے میں 3 سال پہلے وفات پا چکا تھا، جبکہ بہو اسلم کی پیدائش کے فوری بعد ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ رحمتیں کی زندگی کا محور صرف اسلم ہی تھا اور وہ اس کے مستقبل کے لیے بہت فکر مند رہتی۔ ایک روز اس نے رفیق سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ رفیق پتر، تو مجھ پر ایک احسان کرے گا؟ حکم کریں اماں جی، آپ میری بزرگ ہیں، آپ پر احسان کیسا؟ جیوتا رہے پتر، میری بڑی خواہش ہے کہ میرا پوتا اسلم بھی تیری طرح اچھا بچہ بنے۔ اگر میں چودھری صاحب کی تلے منتیں کر لوں تو کیا تو اسے پڑھا دیا کرے گا؟ چودھری صاحب کو کوئی اعتراض نہ ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے ادب سے جواب دیا تھا۔ میری تو یہ بھی بڑی خواہش تھی کہ اسلم اسکول میں پڑھ لیتا، پڑھ لکھ کر وہ کچھ بن جاتا تو شاید غلامی کا یہ سلسلہ ختم ہو ہی جاتا۔ اماں جی، ایسا سوچنا بھی مت، اسلم کو کبھی اسکول مت بھیجنا، آپ کو سونے رب کا واسطہ۔ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ کیوں پتر، تو بھی تو جاتا ہے نا اسکول؟ جاتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ ماسٹر شرافت بہت گندا آدمی ہے، وہ بچوں سے بہت غلط باتیں کرتا ہے اور کوئی بچہ انکار کرے تو اپنی بیت کی چھڑی سے اس کی چمڑی ادھیڑ دیا کرتا ہے۔ کیا تجھے بھی اس نے؟ رحمتیں لرز گئی۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں نے اسے بولا کہ ابا جی کو بتا دوں گا، پھر وہ سارے گاؤں میں اس کی پول کھول دیں گے۔ ابا جی کی بات تو گاؤں میں سبھی مانتے ہیں نا۔ اس کے بعد مجھے اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہر وقت غصے میں کھورتا رہتا ہے۔ اللہ سونا تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ خلوص سے بولی۔ رفیق کے اس انکشاف نے اسے لرزا دیا تھا۔ وہ شہریار سے اسلم کے متعلق بات کرنے کی منتظر ہی رہی اور اسی دوران وہاں ایک اور محاذ کھل گیا۔ زنان خانے میں روزانہ رات کو دودھ پہنچانے کی ذمہ داری مختلف ملازماؤں کی تھی، لیکن نازیہ کو وہ ہمیشہ خود ہی دودھ دینے جاتی تھی۔ بن ماں کی یہ بچی اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی تھی۔ اس نے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی ہی بسر کی تھی۔ اس رات نازیہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ رحمتیں اس کی زرد رنگت اور آنکھوں تلے ہلکے سمجھ دیکھ کر سمجھ گئی کہ گناہ کا ایک اور باب سامنے آنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں نازیہ کو اس مصیبت سے نجات کے لیے اپنی مدد کی پیشکش کی، مگر وہ پوری طرح بپھر چکی تھی۔ نہیں اماں رحمتیں، یہ بچہ اس دنیا میں ضرور آئے گا۔ چودھریوں کو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ میرے اونچے شملے والے باپ کو بھی تو علم ہو کہ جب اولاد کو پیدا کر کے پھینک دیا جائے
تو وہ چوراہے کی ہانڈی بن جاتی ہے جس میں ہر جانور منہ مارتا گزر جاتا ہے۔ ایسا نہ کر میری دھی، ایسا نہ کر، یہ بڑے ظالم انسان ہیں، انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ رحمتیں کو اس حویلی کے در و دیوار میں ایک نئے طوفان کی آمد سنائی دے رہی تھی، اور اگلے چند دن میں ہی اس طوفان نے کئی زندگیاں اجاڑ دیں۔ ماسٹر شرافت نے شہریار کو رفیق کے پاس ایک قیمتی کڑے کی موجودگی اور کسی خوشحال گھرانے کی لڑکی سے معاشقے کی خبر سنائی۔ شہریار نے اپنے خدشات کے تحت سبھی خواتین کے کمروں کی تلاشی کروائی اور نازیہ کے کمرے سے بے صحیح ایک کڑا برآمد ہوا۔ معاملہ اب صاف ہو چکا تھا، نازیہ قابل معافی ہرگز نہیں تھی۔ اشرف اور شرافت اپنی ملی بھگت سے رفیق اور نازیہ پر الزامات لگا کے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس روز رحمت کو اپنے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اب تک بہت سے گناہ ہوتے آئے تھے، لیکن 3 افراد کا یوں قتل اور مولوی بشارت کے گھرانے کی اس بے حرمتی نے اسے پہلی مرتبہ اپنی عاقبت کے متعلق بہت خوف زدہ کیا۔ یہ خوف اس قدر طاقتور تھا کہ چودھریوں کی سالہ سال سے قائم دہشت کا بت ایک ہی پل میں پاش پاش ہو گیا۔ نازیہ کی موت کے بعد وہ ایک نئے ہنگامے میں مصروف ہوئے تو رحمت کے دل سے رہا سہا ڈر بھی ختم ہو کے شدید نفرت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ حویلی کے چپے چپے سے واقف تھی، اسے علم تھا کہ ایک گودام میں سارے سال کے لیے رکھے گئے اناج، گندم، چاولوں کے لیے خصوصی گولیوں کے علاوہ بستروں کو چوہے اور دیگر کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے گولیاں بھی موجود تھیں۔ بڑھاپے اور لاچاری کے باعث وہ اس 2 چھتی سے یہ مواد حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اسلم کی مدد لی اور موقع ملتے ہی ان زہریلی گولیوں کو صفوف میں تبدیل کر کے دودھ میں ملا دیا۔ اپنے مختصر سامان کی ایک گٹھری اس نے پہلے ہی تیار کر لی تھی۔ حویلی کی وہ روایت اس کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس روز دروازے پر موجود دربان بھی موت کے اس مشروب سے محفوظ نہ رہ پائے۔ موقع ملتے ہی اسلم کو ساتھ لیے وہ رات کے اندھیرے میں چھپتی چھپاتی گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئی۔ اسٹیشن سے ٹکٹ خرید کر وہ دونوں ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ صحرا بندی کے وقت حویلی میں موجود چودھری شہریار، بختیار، اشرف، ماسٹر شرافت اور ان تمام لوگوں کو خون کی قے کرتے دیکھ کر اس کے بوڑھے جسم میں بلا کی توانائی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا بچنا بالکل ناممکن تھا، اور موت کی خبر پھیلنے کے بعد جب گاؤں کے دوسرے لوگ وہاں آتے تو اتنے ملازمین کے ہجوم میں کسے علم ہوتا کہ رحمت اور اسلم ان لاشوں میں موجود نہیں ہیں۔ اس نے ایک رسک لیا اور اس میں کامیاب بھی رہی۔ ہاتھی خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی موت ایک معمولی سی چوٹی کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ چاند نگر کے اس فرعون خانوادے کے لیے رحمتیں بھی ایک ایسی ہی چیونٹی ثابت ہوئی تھی۔ ہر زندہ کے مقدر میں تباہی لکھی ہوتی ہے۔ اگر اس ظلم کے خلاف خود زندہ کے اسیر آواز نہ اٹھا پائیں تو وہ بھی اسی تباہی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ رحمتیں نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر سوچا۔ شکلا سمٹا سا اسلم اب سو چکا تھا۔ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے مستقبل کا ایک خاکہ مرتب کر لیا۔ اپنی تعلیم کی بدولت وہ ایک ایسے دارالامان سے واقف تھی جہاں بوڑھے اور بے سہارا افراد کو پناہ مل جایا کرتی تھی۔ اسلم کے ساتھ دارالامان میں رہ کر وہ اس کے ذہن سے چاند نگر کا آصف ختم کرنا چاہتی تھی۔ ڈھلوال کی حویلی اپنی تمام تر غلاظت کے ساتھ کئی لاشوں کا قبرستان بن گئی۔ چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ اپنی زندگی کے باقی ماندہ سالوں میں اسلم کو ایک نئی شناخت اور زندگی کے سپرد کر کے رحمت نے ایک اخبار نویس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ موت سے پہلے وہ زندگی کا ہر قرض چکتا کر گئی تھی۔